बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 1 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस आयशा मलिक साहबा की जानिब से जो तफसीली फ़ैसला सामने आया है, पहले मैंने आपके मुख्तसर फ़ैसला मैंने आपके साथ शेयर किया था, अब तफसीली फ़ैसला आ गया है। और तफसीली फ़ैसला में जो ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक़ आयशा मलिक साहबा ने वो पूरी कहानी लिखी, उस खातून के साथ क्या हुआ था, उस पर तशद्दुद क्या हुआ था, जिसके बाबत फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये फ़ैसला देना पड़ा। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज सबसे अहम इलेक्शन जिसके लिए 27वीं यानी तरमीम रुकी हुई थी, आज वो इलेक्शन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपना वोट कास्ट कर आया हूँ और अब तक की जो सूरत हाल है लाहौर में, पंजाब बार कौंसिल का चूँकि सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन लाहौर है, हज़ारों वोटर्स थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं उनकी हवा क्या चाह रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो 8 फरवरी वाली याद ताज़ा हो रही थी वहाँ पे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जस्टिस आयशा मलिक साहबा की जानिब से जो जजमेंट जारी की गई थी, उस जजमेंट की तफसीली फ़ैसला भी, तहरीरी हुक्मनामा तफसीली भी जारी कर दिया गया है। आयशा मलिक साहबा लिखती हैं, पेशावर से की ये कहानी है जहाँ एक खातून ने इब्तदाई तौर पर फैमिली कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। आयशा मलिक साहबा की जजमेंट में आपके सामने, और उसमें जो रीज़निंग है, रीज़निंग बिहाइंड दी डिसीजन, वो मैं आपके सामने फैक्ट्स और हकाइक रख रहा हूँ कि केस क्या था। फैमिली कोर्ट में 2016 में एक खातून पेशावर में मुकदमा दायर करती हैं। 2016 में रुखसती के बाद दरख्वास्त गुजार अपने शौहर के घर मुंतकिल हुई, जहां उनके मुताबिक शौहर, उनके घर वाले उनके साथ बाकायदगी से बदजुबानी और जज्बाती तौर पर बदसलूकी किया करते थे, उन्हें थप्पड़ मारते थे और उन्हें ज़ख्मी भी किया गया, लेकिन घर वालों ने कोई तवज्जो ना दी। घर के मर्द मुलाजमीन को उनके रिहायशी हिस्से तक रसाई हासिल थी और एक मौका पर उन्हें शौहर के पालतू कुत्तों के सामने फेंक दिया गया था, जिसने उनके दिल में मज़ीद खौफ पैदा किया। ये मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट, ये कोई कहानी नहीं, कोई ड्रामा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपके सामने रखी है कि जहाँ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, हकाइक के खातून के साथ जुल्म क्या हो रहा था। जो हमारे यहाँ मुआशरे में ख़वातीन को जो उनका वक़ार, उनकी इज़्ज़त, जो हमारा दीन इस्लाम ख़वातीन को उनकी इज़्ज़त और वक़ार का हुक्म देता है, जो हमारे मुआशरे में नापैद है, ये एक हकीकत है। वो आपके बैकवर्ड इलाके हों, वहाँ तो वैसे ही तबाही है, और आपके शहरों में भी यही सूरत हाल है। और ये भी एक अच्छी फैमिली थी जहाँ ये सूरत हाल थी, कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता था, थप्पड़ मारते थे, ज़ख्मी किया गया। यहाँ तक कि जब वो दोनों यानी उनके शौहर और वो अलहदा घर मुंतकिल हो गए, तब भी शौहर अक्सर दोस्तों के साथ रात 2 या 3 बजे तक घर से बाहर रहता था। बीवी के मुताबिक अक्सर औकात खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं होता था, और एक मौका ऐसा भी आया कि उसे घर से निकलने के लिए पुलिस को तलब करना पड़ा, 15 पे कॉल करनी पड़ी थी कि मुझे घर से नहीं निकलने दिया जा रहा, घर में बंद रखा हुआ है, ना खाने को कुछ दिया जाता है, ना मुझे मेरी वालिदैन के पास जाने दिया जाता है। दूसरी तरफ शौहर का कहना था कि बीवी को बीवी बनने में नहीं बल्कि सिर्फ अपने कैरियर से दिलचस्पी थी। अंदाज़ा लगाएं कि इल्ज़ाम क्या है कि जी अपने कैरियर से दिलचस्पी थी, उसको बीवी बनने से दिलचस्पी, मतलब यह है कि वो उसको अपनी मुलाजमा बना के रखना चाहता था, बीवी का कोई इंडिपेंडेंट कैरियर न बने, उसकी मर्दानगी को ख़तरा आ जाएगा और वो इसको परेशानी लाक हो जाएगी। ये मेंटेलिटी है, घटिया जहनीत है मुआशरे में कि जहाँ आप अपनी वाइफ को, अपनी खातून को अपनी मुलाजमा समझते हैं, उनको आप वो इज़्ज़त नहीं देते, वो वक़ार नहीं देते, उनको वो मुकाम नहीं देते, उनकी जो डिग्निटी है उसकी आप केयर नहीं करते। और बदकिस्मती देखें कि हमारे मुआशरों में अपनी वाइफ की बातें आप लोग अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। इस हद तक जहालत है, इस हद तक जो लोगों की घटिया सोच है। और इल्ला माशाअल्लाह सारे लोग एक जैसे नहीं होते, बहुत अच्छे लोग हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने राइट्स, जब हम रियासत की बात करते हैं तो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि आइन का आर्टिकल 4 पहले शहरियों के हकूक़ की बात करता है और आइन का आर्टिकल 5 फिर रियासत से वफादारी मांगता है। भाई ये रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। इसी तरह मियाँ बीवी का जो रिलेशन है वो भी रेसिप्रोकल है, दो तरफा होता है। यहाँ तक कि उन्होंने अदालत जज साहिबा लिखती हैं अपने फ़ैसले में कि ख़ातून की जानिब से ये अपने दावे में लिखा गया कि जी इस तरीके से शौहर ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद मुतल्लिका खातून ने फैमिली कोर्ट में शादी के खात्मे यानी तनसीख निकाह का मुकदमा दायर किया। जुल्म व सितम का शिकार बीवी को अपना घर छोड़ना पड़ा। बाद में मालूम हुआ कि फैमिली कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त अंदाज में जायज़ा नहीं लिया था। जब कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने बीवी के जिस्म पर ज़ख्म देखे हैं, तो अदालत ने उनकी गवाही ये कहकर मुस्तरद कर दी कि वो मार पीट के वक्त मौका पर मौजूद नहीं थे।
اپنے فیصلے میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے دلیرانہ انداز میں نشاندہی کی کہ ماتحت عدالتوں نے بیوی کے بیانات کو اس طرح اہمیت ہی نہیں دی جیسی یہ دینی چاہیے تھی، اور اسی بنیاد پر یہ غلط نتیجہ اخذ کیا گیا کہ کوئی تشدد ہوا ہی نہیں۔ مزید افسوس کی بات کہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ فیملی کورٹ والے تنسیخ نکاح کی بجائے عورت کو اس کی رضامندی کے بغیر خلا دے دی گئی۔ فیملی کورٹ نے ابتدائی طور پر یہ فیصلہ بھی دیا کہ عورت کو اپنا مہر جو کہ ایک پلاٹ 30 تولے سونا اور 5 لاکھ روپے تھا چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اس نے خلا لی ہے۔ اب تنسیخ نکاح کہتے ہیں، خلا الگ چیز ہے، تنسیخ نکاح الگ چیز ہے۔ تنسیخ نکاح وہ ہے کہ آپ وہ جو کانٹریکٹ آف میرج ہے آپ اس کو کینسل کروانے آئے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ برقرار نہیں رہ سکتا، اور جو ڈیزولوشن آف میرج ہے وہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا جو کانٹریکٹ آف میرج ہے میں اس کو ختم کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس میں آپ سرنڈر کرتے ہیں اپنا حق مہر بھی۔ اس میں مختلف ہیں کہ جو آپ کا ڈیفر ڈاور ہے یا آپ کا جو ہے وہ پرومپٹ ڈاور ہے، اس کی مختلف اقسام ہیں۔ اب یہاں کیا ہوا کہ وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ کیا۔ اب تنسیخ نکاح میں چونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، نکاح بھی ختم ہونا تھا اور ساتھ اس کو اس کا حق مہر بھی اس کے پاس رہنا تھا، جو ایک پلاٹ تھا 30 تولے سونا اور 5 لاکھ روپے جو نکاح نامے میں لکھا ہوا تھا۔ عدالتوں نے کیا کہا کہ جی نہیں، کوئی تشدد نہیں ہوا، اس وجہ سے خلا تو اپنی رضامندی سے خلا لے لے، باقی تنسیخ نکاح کی جو ڈگری ہے اس کی حقدار نہیں ہے۔ اپنے تاریخی فیصلے میں جسٹس عائشہ ملک نے سب سے پہلے یہ واضح کیا کہ عدالت بیوی کی رضامندی کے بغیر خلا نہیں دے سکتی۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ جب بیوی خلا نہیں لینا چاہتی تھی، وہ تنسیخ نکاح چاہتی تھی، انہوں نے اشارہ کیا کہ فیملی کورٹ نے غلطی کی جب اس نے شادی کو ختم کرنے کے بجائے خلا دے دی۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ظلم جو متعلقہ قانون ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کے تحت ایک قانونی تقاضا ہے، صرف جسمانی تشدد تک محدود نہیں بلکہ اس میں جسمانی نقصان جیسے تھپڑ مارنا، مار پیٹ یا حملہ، ذہنی ظلم جیسے تذلیل، گالم گلوچ یا بے بنیاد الزامات ہیں، بے وفائی ہے، جذباتی ظلم ہے، بے رخی ہے، لاپرواہی ہے، اور بعض اوقات ازدواجی زندگی کا مجموعی ماحول جیسے گھر میں سسرال کی جانب سے جبر جو کہ شوہر کے رویے سے برداشت یا فروغ پاتا ہو بھی شامل ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے تسلیم کیا کہ اس کیس میں ظلم، بغیر اجازت دوسری شادی کرنا اور نان و نفقہ ادا نہ کرنا، یہ سب ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ کے تحت شادی ختم کرنے کی وجوہات بنتی ہیں۔ یہ تنسیخ نکاح کی ہیں، یہ خلا کی نہیں گراؤنڈز تھیں۔ فیصلے میں وضاحت کی گئی کہ اگر شوہر دوسری شادی کے لیے بیوی کی رضامندی حاصل نہیں کرتا تو اسے یونین کونسل میں درخواست دینی چاہیے، جو بعد میں ثالثی کونسل تشکیل دے گی۔ منطقی طور پر اگر یہ عمل نہ کیا جائے تو دوسری شادی قانون کی خلاف ورزی شمار ہوگی۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ صرف جو ہے وہ آئین اور قانون بڑا واضح ہے، اور آئین اور قانون کے تحت ایک خاتون کا جو حق ہے آپ اسے اس کا حق نہیں چھین سکتے۔ یہ عائشہ ملک صاحبہ نے ججمنٹ دی۔ میں نے اس کی کچھ تفصیلات آپ کو پہلے بتائی تھیں چونکہ تفصیلی فیصلہ ہے، اور اس میں جو کیس کے جو میرٹس اور حقائق ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آج صوبائی بار کونسلز کا، پورے پاکستان کی جو صوبائی بار کونسلز ہیں ان کا الیکشن ہے، اور یہ اس وجہ سے اہم ہوتا ہے کہ یہ 5 سال کے لیے الیکشن ہوتے ہیں۔ صوبائی بار کونسل جیسے پنجاب بار کونسل ہے، بلوچستان بار کونسل ہے، سندھ بار کونسل ہے، اسلام آباد بار کونسل ہے، اور پشاور بار کونسل ہے، خیبر پختونخوا بار کونسل، تو یہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ پھر یہ جو ممبران ہیں ان کے پاس جہاں وکلا کو لائسنس جاری کرنا، وکلا کے لیے رولز، قواعد و ضوابط بنانا، ان کے لائسنس معطل کرنا، جعلی وکلا کے خلاف کارروائی کرنا، وکلا نے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے، آپ نے فیس لے لی ہے اور آپ کا جو کام نہیں کیا، یا آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہے وکیل نے، تو آپ اس کے خلاف بار کونسل میں درخواست دے سکتے ہیں مس کنڈکٹ کی۔ اس پر ان کے لائسنس معطل ہوتے ہیں، لائسنس منسوخ ہوتے ہیں، مقدمے ہوتے ہیں۔ یہ ساری صوبائی بار کونسلز کے پاس، جو آپ کی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز ہوتی ہیں یا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، وہ انتظامی ادارے ہوتے ہیں، وہ ایک سال کے لیے چینج ہوتے ہیں۔ جو بار کونسل ہوتی ہے وہ صوبے کی ایک لیجسلیٹو جس کے پاس پاورز ہوتی ہیں، جیسے اسمبلی ہے اسی طرح بار کونسل ہوتی ہے۔ پھر جو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو صوبائی بار کونسلز ہیں ان کے ممبران پر مشتمل جو ہے وہ الیکٹورل کالج بنتا ہے جو پاکستان بار کونسل کے ممبر منتخب کرتے ہیں۔ جیسے صوبائی اسمبلیوں سے سینٹ کے ممبران منتخب ہوتے ہیں، صوبائی بار کونسل سے پاکستان بار کونسل، جس میں پھر لین دین ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیشہ سے پاکستان بار کونسل وہ تگڑے ہیں۔ پاکستان بار کونسل زیادہ تر انہی کے پاس رہتی ہے جو ہمارا حکومتی گروپ ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا انہوں نے جو لائسنس نیب بنا کے اور یہ اپنا جگاڑ لگا لیا اور جیت گئے۔ دو بڑی بار ایسوسیشن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کھڑی ہے، اور اب آگے 27ویں آئینی ترمیم کے، اور پاکستان بار کونسل بھی۔ اب جب اگر پاکستان تحریک انصاف صوبائی بار کونسلز میں اپنے کافی حد تک ممبران کامیاب کروا لیتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا چانس بن جائے گا حامد خان گروپ کا اور پی ٹی آئی حمایت یافتہ کہ وہ پاکستان بار کونسل میں بھی اپنی حکومت، پھر پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ جوڈیشل کمیشن کا بھی ممبر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم الیکشن ہے۔
اسی کی وجہ سے 27ویں ترمیم روکی گئی تھی. پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن تھا اور اب آج صوبائی بار کونسلز کا. پنجاب بار کونسل کا جو الیکشن ہے آج لاہور میں جو الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں لاہور ضلع ہے، قصور ہے، شیخو پورہ ہے اور ننکانہ صاحب، یہ 4 اضلاع ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں ان کا پولنگ اسٹیشن ہے. میں ووٹ کاسٹ کرنے گیا. ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ پہلی دفعہ حامد خان سے الگ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے. حامد خان گروپ کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں، پی ٹی آئی کے جو آئی ایل ایف ہے ان کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں، اور جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہیں ان کے تو اپنے ویسے کینڈیڈیٹس ہیں جو حکومتی گروپ ہے. اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا. یہ 16 ممبران ہیں جو صرف لاہور کے ہیں، باقی کسی ضلع سے 2 ہیں، کسی ضلع سے 1 ممبر ہوتا ہے. لاہور کے 16 ممبران ہیں جو الیکٹ ہوں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی عادت ہے، ان کو یہ تانا ملتا تھا کہ حامد خان کے پیچھے آپ لگے رہتے ہیں، آپ اپنا الگ سے ایک انڈیپینڈنٹ بنائیں، جو گروپ ہے اس کو آپ انڈیپینڈنٹ کریں. لیکن پھر بھی چند ایک جو ہے وہ حامد خان گروپ نے بھی ان کو اناؤنس کیا اور پی ٹی آئی نے بھی کیا. چند ایک وہ ہیں کہ وہ حامد خان نے الگ سے کیا، انہوں نے الگ سے کیا. لیکن چونکہ اب ایک بندہ 16 ووٹ، میں ووٹر ہوں تو میں 16 ووٹ لاہور کے ممبران کو ڈال سکتا ہوں، یعنی 16 ممبران کو میں ووٹ ڈال سکتا ہوں. تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے عابد حفیظ ورک، حسیب احمد خان، ایم ایچ شہین، محمد حسین شہین، میاں عمران پاشا، یوسف وائن، ضمیر احمد جھڈو، زبیر احمد کسانہ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ خرم لطیف کھوسا، میاں یاسر صدیق اور سلطان حسن ملک، انہوں نے یہ اناؤنس کی ہے. یہ 10 ممبران ہیں، 16 ٹوٹل ہوتے ہیں، انہوں نے 10 کیے، باقی 6 کو چھوڑ دیا حامد خان کے لیے. اور قصور سے جو ہے وہ محمد شریف زاہد اور سردار نبی احمد، یہ ان کے کینڈیڈیٹ تھے. شیخو پورہ سے غضنفر علی بھٹی اور ننکانہ صاحب سے خادم حسین سدھو یہ تھے. اب آج کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، جب آپ جائیں تو ہزاروں وکلا ہیں. ہائی کورٹ کا جو جی پی او چوک والا گیٹ ہے اس سے لے کے مسجد گیٹ ہے، پھر جو فین روڈ ہے، پھر ٹرنر روڈ ہے، اس کے جو گیٹس ہیں ہر طرف آپ کو پاؤں رکھنے کی، اتنا بڑا احاطہ ہے ہائی کورٹ کا، وہاں آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ. صبح 10 بجے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور اب جب 2 بجے کے بعد تو پھر وہاں باہر تک لائنیں لگی ہوئی ہیں. جو اس میں بد انتظامی ہے، بد انتظامی میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک فہرست بنوانی تھی کہ آپ کا کون سا سیریل نمبر ہے. وہ دور کیمپ لگے ہوئے تھے، وہاں ان کیمپوں سے جو وہاں تک پہنچ گیا، ان کیمپوں سے بنا کے پھر اس نے ایک لائن کراس کرنی. احسن بھون صاحب مین گیٹ کے اوپر کھڑے ہیں، ووٹ مانگ رہے ہیں، صبح سے وہ وہاں کھڑے ہیں. حامد خان بھی ہے، باقی لوگ بھی ہیں، انتظار پنجھوتا وغیرہ بھی. خیر لمبی لائنوں سے گزر کے پھر آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ میرا پولنگ اسٹیشن کون سا ہے، پولنگ بوتھ کہاں پہ ہے. میرا تھا کراچی شہداء ہال، میں وہاں پہ پہنچا تو پھر لائن لگی، دروازہ بند ہے جی کہ ابھی اندر لائن لگی ہیں. اب آگے پولنگ بوتھ نمبر 19 تھا میرا، وہاں صرف 2 جو ہے وہ بوتھ بنائے گئے تھے جہاں ووٹ کاسٹ ہو رہا تھا. اب چونکہ ایک بندے نے کتنے 16 لاہور کے، 2 قصور کے، 1 شیخو پورہ کا اور 1 ننکانہ کا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر 20 لوگوں کو ووٹ دینا ہے تو اس نے نام بھی لکھنا ہے، آگے سیریل نمبر بھی لکھنا ہے. کوئی بایو میٹرک تو ہے نہیں، بایو میٹرک تو لاہور ہائی کورٹ کے اور لاہور بار کے ہیں، پنجاب بار کے بایو میٹرک نہیں ہے. اب جس نے 20 لوگوں کو نام لکھنا، سیریل نمبر لکھنے، فل کرنا ہے، 15 منٹ تو ایک بندے کو لگ گئے. اب 15 منٹ ایک بوتھ پہ لگے تو پھر جو اگلے کی باری آنی ہے 15 منٹ بعد، جو لائنوں میں کھڑا ہے آپ بلیو کریں 2.5 گھنٹے کھڑا ہونے کے بعد، مشقت کے بعد ووٹ ڈال سکے. اب وہ کوئی خاتون یا کوئی بزرگ وہ اس پورے پروسیس سے گزر ہی نہیں سکتا، اتنا مشکل پروسیس کر دیا گیا ہے. آج وہی صورتحال نظر آ رہی تھی جو 8 فروری کو تھی کہ اتنا سست عمل تھا، اور پولنگ بوتھ اور چونکہ کم بنایا گیا تھا اور سست عمل تھا جس کی وجہ سے لوگ قطاروں میں ذلیل ہوتے رہے، لیکن پھر بھی لوگوں کی ضد تھی ووٹ دینا. آج بھی لوگوں کی ضد ہے ووٹ دینا، لیکن چونکہ یہاں پہ جو میں نے ماحول دیکھا ہے وہاں چیزیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو پہلے کی طرح الیکشنز ہیں اس طرح آج الیکشن دکھا نہیں ہے. کیونکہ دوسری طرف نظام یہ بھی جانتا ہے کہ ہر صورت یہ الیکشن جیتنا ہے، چونکہ 27th امینڈمنٹ اس کے اوپر ریلائی کرے گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس عمارت کے اوپر انہوں نے کھڑی کرنی ہے. لیکن وہاں پہ جو ہوا تھی، آپ گزرتے ہیں، وکلا کی گفتگو سنتے ہیں، لائن میں لگے ہیں تو آپ آگے پیچھے وکلا سے بات کرتے ہیں، وہاں آپ گروپوں سے ملتے ہیں، وہاں مختلف دوستوں سے ملتے ہیں، تو وہ صرف ایک پی ٹی آئی اور حکومت، وہ یہ گروپ، اب وہ حامد خان اور احسن بھون صاحب اور یہ سارا ختم ہو گیا. اب وہ پی ٹی آئی اور حکومت یہ کہتے تھے، اور اس میں جو ہوا ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی نظر آ رہی تھی. اب نتیجہ کیا آتا ہے وہ الگ بات ہے. ہاں وکلا کو اپنا جو ووٹ ہے اس کی حفاظت کرنا آتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنی ووٹوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوں گے.
اور نتائج بہت اچھے آئیں گے. جو اب تک ہوا ہے اور جو وہاں سینئر وکلاء سے ہماری بات ہوئی, مختلف گروپوں کے جو ہیڈز ہیں ان سے جب بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو پی ٹی آئی کی ہوا چلی ہوئی ہے وہ یہ الیکشن لے جائے گی. لیکن نتائج کیا آتے ہیں پھر اس میں کیا کوئی فارم 47 کا کردار ہوتا ہے, چونکہ جو الیکشن کروانے والے ہیں ایڈوکیٹ جنرل خیبر جو پنجاب ہوتے ہیں وہ الیکشن کے ریٹرننگ افسر ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے امجد پرویز صاحب ہیں, سینئر ایڈوکیٹ ہیں. تو امجد پرویز صاحب ریٹرننگ افسر ہیں, ان کے ساتھ پھر اٹارنی جنرل آفس کے سرکاری وکلاء, نیب کے وکلاء اور جو سرکاری وکلاء ہیں, پروسیکیوشن کے, ایڈوکیٹ جنرل کے باقی سرکاری وکلاء وہ بھی ان کے ساتھ ہیں, 7 بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز بھی ہیں. تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے. ہوا بہت اچھی ہے, امید بڑی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نتائج کیا آتے ہیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.